बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुराद सईद, सबसे पहले तो आपको और NHO को, आपकी पूरी टीम को, सेक्रेटरी साहब आपको सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये जो आपने फिगर्स बताई, मैं शायद गलत हो जाऊँ, 16,000 किलोमीटर, 16,000 और 6,118, हाँ। तो ये जो आपने जो हुकूमत अपने आप को कहती थी कि वो सड़कें बना रही है, तो उससे आपने ये साबित किया कि और भी बहुत काम कर सकते हैं सड़कों बनाने के अलावा, लेकिन सड़कें भी हमने 3 गुना ज़्यादा बनाई हैं। जी, मैं अपने सारे साउथ पंजाब के मिनिस्टर्स, मेंबर्स नेशनल असेंबली, मैं आप सबको इस चीज़ की मुबारक देता हूँ कि ये जिस तरह शाह महमूद ने कहा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सड़क है जो 3 ज़िलों को जोड़ देगी और जो ट्रैवल टाइम है वो कम कर देगी। और इससे हमें पता है कि और भी जिस तरह की कई सड़कें ऐसी होती हैं जिससे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बदल जाती है, एरिया की इकोनॉमिक्स बदल जाती है, तो इंशाल्लाह ये वो सड़क साबित होगी। मैं सिर्फ इस ओकेज़न पे जो इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम आए, जैसी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, तो मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि जी किधर है नया पाकिस्तान, और पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई है। तो हमने बड़ी सब्र से ये 2.5 साल से थोड़ा ऊपर, अभी 3 साल नहीं हुए, तो 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे। बड़ी मीडिया में तनकीद हुई, और अपोजिशन तो खैर मुझे पता था उन्होंने तनकीद करनी है जब तक NRO नहीं मिलना, तो वो तनकीद होती गई कि जी पाकिस्तान तबाह हो गया। और फिर अभी भी कल इन सारों ने मिल के कोई ड्रामा किया कि पाकिस्तान बर्बादी की तरफ चला गया। और हम मेरे अपने लोगों को भी ये बड़ा मुश्किल वक्त से गुज़रना पड़ा, क्योंकि हमें मुसलसल हर रोज़ तनकीद सुननी पड़ी, और लोगों को भी इस तरह मीडिया ने एक तासुर दिया कि एकदम एक बटन ऑन करते हैं और नया पाकिस्तान बन जाता है। और ये एक मुल्क के लिए भी, आवाम के लिए भी, और मेरी अपनी टीम के लिए भी ये बड़ी एक बड़ा ज़बरदस्त सबक आप सब के लिए। वो ये है कि चेंज जब आता है एक माशरे के अंदर, जद्दोजहद से चेंज आता है। कभी भी कोई माशरा एक स्ट्रगल के बगैर चेंज नहीं होता। कोई भी चीज़, दुनिया की तारीख उठा के देख लें, अगर आप स्टेटस को बदलना चाहते हैं, स्टेटस को का मतलब ये है कि एक वो निज़ाम जिसमें लोगों ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, जो कि उस निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो जो लोग हैं जिसको स्टेटस को कहते हैं, जो एक निज़ाम के बेनिफिशरीज़ हैं, वो कभी भी जद्दोजहद के बगैर चेंज नहीं आता। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक आपने अपने आप को आज़ाद करना है, मसलन अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी है, तो उसकी एक बड़ी तवील जद्दोजहद थी, उसके बाद आज़ादी मिली थी। आज़ादी की वो तो 1857 के अंदर, 1857 में एक कोशिश, बड़ी कुर्बानियाँ दे के लोगों ने कोशिश की, और वो फेल हो गई आज़ादी की जंग। लेकिन तब से 1947 तक वो मुसलसल जद्दोजहद चलती रही, उसमें ऊंच नीच आती रही। हमारे जो अजीम लीडर थे, कायद आज़म, उनकी आप स्ट्रगल देखें, कभी वो ऊपर जाते थे, फिर वो दिल बर्दाश्ता होकर इंग्लैंड चले गए, फिर वापस आए, फिर स्ट्रगल हुई। तो ये जो आज़ादी की स्ट्रगल है, चाहे आप माफिया से आज़ाद हो रहे हो या एक करप्ट निज़ाम से आज़ाद हो रहे हो, ये जद्दोजहद का नाम है। ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि एकदम आप आज़ाद हो जाते हैं। जो अभी जिस जगह पाकिस्तान खड़ा है, एक बहुत, मैं समझता हूँ कि 1947 के बाद ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान का निज़ाम बदलने के लिए, माफियाज से अपने आप को आज़ाद करने के लिए। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो, ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहें। तो अपनी कौम के लिए, अपनी टीम के लिए
یہ جو آج پاکستان سٹرگل کر رہا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ سٹرگل ہے پاکستان کی فیوچر کے لیے، اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ سٹرگل ہے۔ یہ سٹرگل ہے رول آف لاء کی، قانون کی حکمرانی کی سٹرگل۔ یہ سب سے یہ جو قانون کی حکمرانی کی سٹرگل ہے، اس سے ہی ایک معاشرہ بدلتا ہے۔ جب یہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے، وہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے۔ آج آپ سارے خوشحال ملک دیکھ لیں، جو بھی ملک خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے، وہاں طاقتور قانون کے نیچے ہے، وہاں کوئی چینی مافیا نہیں پھر رہا، کوئی قبضے مافیا نہیں ہے، وہاں کوئی پولیٹیکل مافیاز نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ہمیں این آر او دیں، نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے۔ فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آگے گورنمنٹ گرا دے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں، فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا دو، کیونکہ ان کا ساروں کا مقصد اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ سارے جو مافیاز ہیں یہ اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ تیار ہیں گورنمنٹ گرانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے ارب اور ارب ڈالر، ڈر لگا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آئے گی تو پیسے ان سے واپس آ جائیں گے۔ ان کی ساری چوریاں سامنے آ رہی ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس سے پہلے گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح گرا دو۔ تو پہلے تو معیشت تباہ کر دی، یہ ڈرامہ چلتا رہا، پھر پتہ چلا کہ وہ معیشت کرونا کے باوجود، ہندوستان میں ذرا دیکھیں آج کیا حالات ہیں۔ ہمارا اور ہندوستان کا ایک ہی طرح کے جو آبادی ہے، جو ڈینسٹی پاپولیشن ہے، جو موسم ہے، ہمارا تو ان سے ملتا جلتا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے کیا فیصلے کیے، آج ان کا کیا حال ہے، ہم نے کیا فیصلے کیے، آج اللہ نے ہمیں کیسے نکالا ہے۔ اور اس کے باوجود جب ان کا -7 پہ گروتھ ریٹ ہے، ہمارا 4% پہ چلا گیا، جبکہ ہمارے ہندوستان سے بہت برے حالات تھے۔ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کے حالات جب کرونا آئی ہے تو دیکھیں ان کے تو بڑے خوشحال، ان کے جو ملک کی گروتھ ریٹ تھی، ان کے ریزروز تھے، ان کے روپے پہ پریشر نہیں تھا، ان کے تو ریزروز بہت بڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان نے کس طرح یہ ایک سال، پہلا سال سٹیبلائز کرنے میں لگایا، دوسرا سال کرونا آ گئی، کرونا سے پھر اپنے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کی، اپنی معیشت کو بھی بچانے کی کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے، کوشش انسان کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ تو جو آج جدھر ہم کھڑے ہیں اور جدھر آگے ہم جا رہے ہیں، اب میرا ایمان ہے کہ جو سب سے مشکل وقت تھا اس سے ہم نکل گئے ہیں۔ آگے جو انشاءاللہ وقت آ رہا ہے، یہ پاکستان کی جو ترقی آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہوگی جس طرح پہلے کے سائیکل اوپر نیچے جس طرح ہم جا رہے تھے۔ یہ اب پاکستان وہ ادھر سے سفر شروع کرے گا جدھر سے ایک وقت پہ سارے ایشیا کے اندر پاکستان کی چوتھی اکانومی تھی 1968 میں۔ انڈیا، جاپان، چائنا اور انڈیا کے بعد چوتھا پاکستان تھا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کدھر چلے گئے۔ تو وہ پھر سے وہ ساری جو پالیسیز ہیں، اپنی انڈسٹری کو انکریج کرنا، اب اپنے ایگریکلچر کو اٹھانے لگے ہیں۔ ابھی بھی ماشاءاللہ جو فصلیں ہوئی ہیں، پہلے کسانوں کو پیسے لے کے دیے، جو شوگر ملز پیسے نہیں دیتے تھے، ایک سال بیچارہ کسان انتظار کرتا تھا، پہلے اگر 180 ریٹ ہے تو 120 روپے ملتا تھا اس کو، پورا پیسہ ملا ہے، ٹائم پہ ملا ہے، اس پیسے کو کسان نے اپنی زمین میں لگایا ہے، ریکارڈ پیداوار آئی ہے۔ اور جب کسان پیسہ بناتا ہے تو وہ لنڈن میں مے فیئر میں فلیٹ نہیں لیتا، وہ اپنی زمین میں پیسہ لگاتا ہے، ملک کو خوشحال کرتا ہے۔ انشاءاللہ اب کسانوں کے لیے جو ہم پیکج لے کے آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے یہ 60s میں جو صحیح معنی میں ایک دفعہ جو آئی تھی گرین ریولوشن، ایک کسانوں کے لیے اور دوسرا انڈسٹری کے لیے، پھر جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں جو ہمارے چائنا کے ساتھ اب سی پیک کا جو فیز اگلے فیز میں جا رہے ہیں، ان کی انشاءاللہ انڈسٹریز کی ری لوکیشن ہماری اسپیشل اکنامک زونز، تاکہ ہم ایکسپورٹس اپنی بڑھائیں، آئی ٹی کی ایکسپورٹس دگنی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ دگنی سے بہت تیزی سے اوپر جائیں گی، کیونکہ پہلی دفعہ اب ہم آئی ٹی کے اوپر زور لگا رہے ہیں، اور ہمارا ینگ پاپولیشن ہے، آئی ٹی کے اوپر زور لگایا تو یہاں تو بہت پوٹینشیل ہے۔ جو آج جو وہ کام کریں جو 20 سال پہلے کرنے چاہیے تھے، جو ہندوستان نے کیے، اور آج ان کی 80 یا 90 ارب ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی،
ہم کہاں سے کہاں جا سکتے تھے اگر ہم یہ پہلے جو اب ہم چیزیں کر رہے ہیں. اس کے بعد 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں. پہلی دفعہ واٹر سٹوریج کے اوپر زور لگایا, کلین انرجی کے اوپر. ہمارے پاس 50,000 میگا واٹ کا ہمیشہ پوٹینشیل تھا ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا, لیکن کسی نے, کیونکہ اگلے الیکشنز کا سوچتے تھے, کسی نے ڈیمز کا نہیں سوچا. پھر پہلی دفعہ پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ آنے والی نسلوں کے لیے ملک کو بچا رہے ہیں گلوبل وارمنگ سے, پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے 10 ارب درخت لگا رہے ہیں پاکستان میں. پھر نئی نیشنل پارکس بنا رہے ہیں, سب آنے والی جنریشنز کے لیے, جو کہ آج تک کبھی کسی نے پہلے نہیں سوچا. اور انشاءاللہ جو ابھی تک لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ, اور جو میں, کیونکہ میں سارے بچپن سے سارا پاکستان دیکھا ہوا ہے, جو ٹورزم میں پوٹینشیل ہے پاکستان میں, کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ٹورزم کا. جو اللہ نے یہاں خوبصورتی دی ہے, جو ڈائیورسٹی دی ہے, جو کہ 12 کلائمیٹک زونز ہیں پاکستان کے, کسی کو, ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں اندازہ. اگر آپ کے لنڈن میں سارے بزنسز, بچے اور چھٹیاں اور عیدیں گزاریں, آپ کو کیا پتا کہ پاکستان میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ٹورزم میں پچھلا سال یہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ ٹورزم ہوا ہمارا. ساری دنیا میں ٹورزم کی انڈسٹری متاثر ہوئی کرونا کی وجہ سے. لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے اب یہ ویکسینز, دنیا ویکسینز میں اب کرونا سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے اور ٹورزم بڑھ رہی ہے, تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ صرف ٹورزم کے سیکٹر سے ہم اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہمارا مسلسل پرابلم آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا, یعنی کہ ڈالرز جو باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ اندر آ رہے ہیں, کم ہے, ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے. تو صرف ٹورزم سے ہم یہ اپنے ریزروز بڑھا سکتے ہیں, اپنے فارن ایکسچینج بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. آنے والے دنوں میں جو میں اپنی صرف قوم کو آخری چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو برا وقت ہے وہ نکل گیا, مشکل وقت سے ہم گزر گئے ہیں. انشاءاللہ اب گروتھ کا ٹائم ہے, اب اس کو اپنی اکانومی بڑھانے کا ٹائم ہے, دولت میں اضافہ کرنے کا ٹائم ہے, اپنے ملک کو, اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا ٹائم ہے. ہمارے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پہلی دفعہ جو انسینٹیوز دیے گئے وہ کنسٹرکشن کو دیے گئے ہیں. اور سیمنٹ سیلز پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی زیادہ سیمنٹ نہیں بکا جو اب بکا ہے, اس لیے کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے. ابھی جو ہمارا اصل پروجیکٹ ہے وہ صحیح معنی میں ٹیک آف نہیں کیا, وہ افورڈیبل ہاؤسنگ یعنی نیا پاکستان ہاؤسنگ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بینکنگ انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی عادت نہیں ہے چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے, گھروں کے لیے. اور ہمارے پاس 2 سال لگے, وہ جو ایک قانون ہے, وہ جب تک وہ قانونی کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا, فورکلوجر لا, وہ تب تک بینک قرضے نہیں دیتے. تو وہ 2 سال, 2.25 سال کے بعد وہ قانون ہم نے بینک عدالت سے کلیئر کروایا, اور تب سے اب ہم پورا زور لگا رہے ہیں. اور اب تک 60 ارب روپے کے بینکوں سے 60 ارب روپے کے قرضے کی ڈیمانڈ آ چکی ہے بینکوں میں, جو چھوٹے نئے پاکستان ہاؤسنگ میں یہ جو چھوٹے چھوٹے 5 مرلے کے گھر ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو آج تک سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا اپنا گھر ہوگا, تنخواہ دار طبقہ, یہ جو مزدور, جو گریڈ 4 پہ کام کرنے والے, سرکاری نوکر, جو پولیس والے, یہ کوئی بھی ویلڈر, میکینکس, یہ کبھی اپنا سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کیا گھر بنانے کا. لیکن یہ جو ہمارا نیا پروجیکٹ ہے کہ جو آپ کرایہ دے رہے ہیں, جو لوگ 15-20 ہزار کرایہ دیتے ہیں, وہی قسطوں میں چلا جائے گا اور گھر بھی اپنا بن جائے گا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ اب اس کے اوپر ہم اور بھی طریقے لے کے آ رہے ہیں. بینکوں کے علاوہ ایسے فائنانس ہاؤسز لے کے آ رہے ہیں, یہ شوکت ترین ابھی کرنے لگے ہیں, تاکہ وہ صرف اور صرف ان کا کام ہی ان بینکس کا ہاؤسنگ کے لیے قرضے دینے کے لیے. تو یہ بھی ایک, یہ جب ٹیک آف ہو جائے, یہ ایک اور چیز ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار شہروں میں ملتا ہے جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے. کیونکہ کنسٹرکشن جب چلتی ہے تو 30 اور انڈسٹریز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو سارا ایک پورا معیشت اٹھ جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ جو مشکل وقت میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جو حالات مشکل تھے, بے روزگاری تھی, IMF کا بھی پروگرام تھا جس سے ٹائٹ کیا ہوا تھا انہوں نے,
اس کے بعد کرونا بھی تھا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنی قوم کو میں اور خوشخبری دیتا جاؤں گا. شکریہ.